बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है अलार्म न्यूज़ और मैं हूं अमन मुमताज़। नाजरीन, आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे तलत भट्ट साहब, चेयरमैन अलार्म न्यूज़। तलत भट्ट साहब को मैं अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब, थैंक यू। जी भट्ट साहब, आज 18 जुलाई है। कल इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, ज़मनी इंतखाबात हुए हैं, तो जिसमें आपने 10 जुलाई को एक पेशीन गोई की थी कि पीटीआई विन करेगी जे, और मैंने कहा था कि नहीं, नून लीग विन करेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपकी वो पेशीन गोई जो सच साबित हुई और पीटीआई जीत गई। और उसके बाद तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को भी मैं अपने दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं कि इमरान खान का जो बयानिया था, उसने जो बयानिया आवाम तक पहुंचाया है, वो बयानिया जीत गया है। और उस बयानिए ने इमरान खान को एक फिर नई ज़िंदगी बख्श दी है। सियासत में फिर वो एक बार ज़िंदा होकर और पावरफुल होकर फिर उभरा है। जबकि उसकी जब हुकूमत थी तो उसकी जो सियासत है और उसकी जो पावर और मकबूलियत कम हो रही थी, मगर जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त है, ये पीडीएम की जो हुकूमत है, उसने आकर इमरान खान को दोबारा जिला बख्शी और ज़िंदगी बख्शी। और उसका नतीजा कल 17 जुलाई को खुद पीडीएम ने भी देख लिया और पूरे पाकिस्तान ने भी देख लिया। अब मुल्की हालात क्या होंगे आगे, ये किस समत ये जाएगा ये इलेक्शन, और ये जो जीत हुई इमरान खान किस समत जाएगी, बात करते हैं तलत भट्ट साहब से। जी भट्ट साहब। जी थैंक यू अहमद मुमताज़ साहब। तो बड़ी खुशी हुई कि आपने अपनी गुज़श्ता जो बयानिया था उसको तलब करते हुए जो खुश आइंद प्रोग्राम है उसमें शमूलियत इख्तियार की। हमें भी खुशी है और कौम को भी खुशी है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि 10 जुलाई एक प्रोग्राम अलार्म न्यूज़ की जानिब से इशू हुआ था, रिलीज़ हुआ था। तो उसमें अहमद मुमताज़ साहब ने अपनी प्रेडिक्शन पेश की थी कि नून लीग जीत जाएगी और 16 सीटें लेगी। तो हमारी बहस में एक पॉइंट फिक्स हो गया कि चले जी 17 जुलाई को हम देखेंगे कि कौन जीतेगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह के करम से पीटीआई ने पुरजोर जोश जज्बे के साथ अपने आप को लाहौर में, बकर में और रावलपिंडी में, फैसलाबाद, पूरे पंजाब में साबित किया कि आज भी पीटीआई मुल्क की वाहिद जमात है जो 51% वाले सूबे पे काबिज है। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ही एक सच्चा लीडर है। जी सर। जी भट्ट साहब, इस वक्त आप बातें कर सकते हैं। ये जो प्रेडिक्शन थी अपनी थी, और उसमें आपकी जो प्रेडिक्शन है वो सच साबित हुई, उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको मुबारकबाद पेश कर दी है। तो नाजरीन, अब देखना ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, हम बतौर सहाफ़ी तज्ज़िया करते हैं, हम किसी पार्टी के साथ कोई हमारा मुआहदा नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हम किसी पार्टी की इतराने गाएं या उसके हम वो तारीफ़ें करें, ये तो सहाफ़त में है नहीं। हम तो वो बात करते हैं जो हम समझते हैं, अपना तज्ज़िया जो हमारे जहन में है और माहौल को देखकर अपना प्रेडिक्शन या तज्ज़िया पेश करते हैं। तो अब मौजूदा हुकूमत के पास मेरे ख्याल में कोई अखलाकी जवाज़ नहीं कि वो इस हुकूमत को जारी रखें, चूँकि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, और वहाँ से ये नून लीग जो हमेशा जीतती है। अब 16 हलकों में 15 हलकों में शिकस्त हुई है नवाज से इस नून लीग को। तो अब अवाम का एतमाद खो चुकी है ये हुकूमत। सच तो ये है कि ये अवाम का एतमाद खो चुकी है और इनको अब दस्तबरदार हो जाना चाहिए इस हुकूमत से, और इस जो इन्होंने ये हुकूमत को छीन रखा है। तो उसके बाद फिर इसी में इनकी इज्जत है, वगरना इमरान खान अब इनको जीने नहीं देगा। तो बात करते हैं भट्ट साहब से कि भट्ट साहब, क्या ये जो पंजाब है इसमें अब ये हुकूमत बनाएंगे इमरान खान साहब, तो इमरान खान साहब असम्बलियां डिसॉल्व करेंगे पंजाब की या जारी रखेंगे हुकूमत आपके तज्ज़िये के मुताबिक?
جی احمد ممتاز صاحب، یہ سوال بہت مشکل ہے، کیونکہ اس پہ جو بھی رپورٹنگ ہو رہی ہے کوئی بھی یہ 100% کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. یہ اب عمران صاحب اور پی ٹی آئی کا فیصلہ ہوگا کہ آیا وہ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں، قومی اسمبلی کی پوزیشن کیا بناتے ہیں، اور آئندہ دنوں میں آنے والے چند دنوں میں یہ پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں کی کوئی نئی کوئی رشتہ داری ہوتی ہے یا کوئی دوستی ہوتی ہے یا کوئی ایسا پروگرام کمبینیشن میں کوئی دیکھنے میں ملے. تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں نیکسٹ ویک میں، دیکھیں کوئی اچھا پروگرام پٹ اپ کریں تو ہم بھی انتظار میں. جی ناظرین، 22 تاریخ کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، تو 22 تاریخ کو دیکھیں گے کہ اس 22 تاریخ میں ابھی 3-4 دن باقی ہیں، تو گیم پلٹنے میں پاکستان میں دیر نہیں لگتی ہے. ہر دن ایک نئی گیم چل جاتی ہے پاکستان میں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. تو 22 تاریخ کو پنجاب کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. تو ایک بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی ہو، اب عمران خان صاحب نے جیتا ہے الیکشن، تو مسلم لیگ نون کے جو مریم نواز صاحبہ اور باقی بھی تمام جو ممبران ہیں ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، انہوں نے کھلے دل سے اس ہار کو تسلیم کیا اور کہا کہ ہمیں یہ فیصلہ منظور ہے، جو عوام نے کیا ہے ہم عوام کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں. تو اب دیکھنا، اب یہ ایک اس میں پہلو جو میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ اگر یہ عمران خان صاحب ہار جاتے تو یقیناً اس کو بھی اس طرح کا ایکسپٹ یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا. یہ جو کل کا الیکشن ہے، بہت ساری باتیں پیچھے مسترد بھی کی اس نے، بہت ساری باتیں اور بہت ساری باتیں جو غلط فہمیاں تھیں لوگوں کے دماغوں میں، دلوں میں، ان کو بھی دور کر گئی. یہ نتیجہ کر گیا ہے. چونکہ اداروں کے بارے میں، آرمی کے بارے میں ایک بہت ہی ہمارے ذہنوں میں، ایک عوام کے ذہنوں میں ایک سوچ ڈال دی گئی تھی کہ یہ نیوٹرل نہیں ہے، یہ چوری کرتے ہیں الیکشن، یہ انوالو ہوتے ہیں. تو کل کے فیصلے نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ بیانیہ غلط تھا. پاکستان آرمی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کر رہی ہے اور اس کا سیاست میں اب کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے. اب ان سیاسی لیڈروں کو بھی چاہیے کہ وہ اداروں پر یہ جو بہتان بازی ہے اس کو بند کریں اور اپنی سیاست کریں. اور اب ایک جو بات جو شہباز شریف صاحب کے لیے اسپیشلی پیغام ہے الارم نیوز کی جانب سے کہ خدا کے لیے اب عوام کی طرف منہ موڑ لیں. یہ جو اداروں کی طرف آپ کا جھکاؤ ہے یہ آپ کو لے ڈوبے گا، اور اس سے آپ خود کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور اپنی جماعت کو بھی. جی بٹ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا تجزیہ پیش کیا ہے. گو کہ اس کے اندر بہت سی سٹوریاں پوشیدہ تھیں محکموں میں، اداروں میں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. تو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو قلم بند کروایا. آج کا ریکارڈ ہے کہ اداروں کو اپنی لمٹ میں رہ کے سیاستدانوں کے ساتھ ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ جیسے کہ شہباز شریف صاحب نے سہارا لیا، بیساکھیاں بنائی اداروں کو، حتیٰ کہ پولیس کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ اٹیچ کر کے تو اتنی دہشت گردی اور اتنی غنڈہ گردی پھیلائی جس کی مثال آج تک ہمارے ملک میں نہیں ملی. میری بھی الارم نیوز کی جانب سے گزارش ہوگی نون لیگ والوں کو اور حکومت کو کہ پلیز عوام کے لیے کوئی دکھ درد دور کرنے والی کوئی دعا پیش کی جائے، مہنگائی کم کی جائے، اداروں سے دوستی رکھی جائے، نہ کہ آپ چپکلش زدہ ماحول پیدا کر کے عوام کی ٹینشن بڑھاتے ہیں. پلیز ہماری دونوں کی مشترکہ گزارش ہوگی ہمارے چینل کی طرف سے کہ حکومت جو ہے وہ کچھ ریلیف دے اور مہنگائی کم کرے، اور جو اڑتی خبریں جو ہیں ان کو کلوز کر کے اوریجنل پوسٹ پیش کرے تاکہ عوام کو کچھ ریلیف ملے. جی بٹ صاحب، ایک سوال جو آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں
کہ اب عمران خان صاحب نے جو اداروں کے بارے میں یہ عوام کا ذہن بنا دیا ہے کہ یہ چوری کرتے ہیں، یہ رجیم چینج انہوں نے کیا، یہ انوالو ہوں گے، یہ الیکشن چوری کریں گے، تو کیا اب عمران خان صاحب کو اپنے الفاظ پر شرمندگی ہونی چاہیے یا اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے ملک صاحب، یہ سیاست میں مکالمے بازی اور ڈرامے بازی یہ تو ازل سے چلی آ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں 1684 میں مارٹن لوتھر نے جب پروٹیسٹنٹ پروگرام پیش کیا تو مذہبی لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، مگر کیونکہ وہ ایک سیاسی فگر تھا، اس نے مذہب کو اپنی جگہ رکھا اور ایک نیا پروگرام پیش کیا۔ اسی طریقے سے جس طرح انہوں نے آپس میں بحث بازی کی، اب اتنے سینکڑوں سالوں گزرنے کے بعد ہم ان کی مثال اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ سیاست میں مکالمے اور تانے اور یہ صدمہ مست ہے۔ تو بٹ صاحب آپ کی نظر میں ادارے نیوٹرل ہیں یا ادارے انوالو ہیں اس سیاست میں؟ جی، جو 17 تاریخ کا سانحہ ہوا، سانحہ یہ ہے کیونکہ نظر یہی آ رہا تھا کہ یہ نون لیگ جو ہے یہ زبردستی الیکشن جو ہے وہ پک اپ کرے گی، مگر یہ سانحہ ہے، عجیب حادثہ ہے، یہ عجیب سٹیج بن گیا کہ ادارے خاموش رہے، طرفداری کسی نے کسی کی نہیں کی، اور پولیس کی کارکردگی بہت اچھی رہی، اور یہ ایک سٹوری بن گئی، تاریخ بن گئی کہ پاکستان میں بھی الیکشن 99% پرفیکٹ اور اکارڈنگ ٹو دا رول باقاعدہ انتظامی حلقوں میں طے پائے گئے۔ جی بٹ صاحب اب آتے ہیں وفاقی حکومت کی طرف۔ وفاقی حکومت نے جب عمران خان صاحب کو گھر بھیجا تھا تو بہت ساری پارٹیوں نے مل کر اس کے خلاف ایک عدم اعتماد پیش کی۔ بظاہر وہ ایک جمہوری پروسیس ہے، اس کے پیچھے جو بھی عناصر ہیں وہ ابھی کوئی بھی پارٹی ثابت نہیں کر سکی ہے کہ واقعتاً کچھ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی جس اصل جو گیمر ہے اس کا نام ہم بھی اکثر کم لیا کرتے ہیں، وہ جناب زرداری صاحب ہیں۔ اس نے اصل گیم ڈالی ہے۔ نون لیگ کو جتنا نقصان ہو رہا ہے صرف نون لیگ کو ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی نہیں ہو رہا، ایم کیو ایم کو بھی نہیں ہو رہا، اور بھی جو پارٹیاں ان کے ساتھ اتحاد میں ان کو بھی نہیں۔ اس سارے عمل کا جو مین نقصان ہے نا وہ ہوا ہے نون لیگ کو۔ اور اب نون لیگ کے لیے مشورہ ہے بطور صحافی کہ ان کو نہ کہ اقتدار کے لیے 24 گھنٹے آنکھیں بھوکی رکھنی چاہیے، بھوکی نظروں سے اقتدار کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ ملک کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا ہے، اس میں اب کوئی دو رائے نہیں کہ فریش الیکشن کی طرف جائیں اور عام انتخابات کی طرف جائیں۔ اور یہی بات عمران خان صاحب نے بھی نہیں مانی تھی جب اپوزیشن کہتی تھی کہ عام انتخابات کروائیں، مگر آخر پہ عدم اعتماد آ گئی۔ اب ان کو بھی چاہیے کہ اب وقت ہے فریش الیکشن کی طرف جائیں، عام انتخابات کی طرف جائیں، مگر نہ ملک کے حالات اور بھی بدتر ہو جائیں گے، پہلے بھی ان سے نہیں سنبھالے جا رہے، اور اس سے اوپر جو ہے وہ اور حالات بدتر نہ کریں۔ شہباز شریف صاحب کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا جو بوری بستر ہے وہ دوبارہ پیچھے سے شروع کرے اور گھر لے جائے، اور فریش الیکشن جو عوام چاہتی ہے وہ ان کی طرف جائے اور اسمبلیاں تحلیل کرے۔ جی بات صاحب۔ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ کیونکہ یہ ایسا پروسیس ہے کہ اس میں جو پارٹی سیاسی طور پہ ناکام ہوتی ہے تو وہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کے نئے سرے سے تیاری کر کے الیکشن میں آتی ہے۔ اب یہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں، عوام کو موقع دیں کہ وہ اپنے پسند کے نمائندے جو ہیں وہ مجلس عامہ میں پیش کریں، اسمبلی میں آئیں، اور عوام اپنی منشا کے جو لوگ ہیں، اسلامی قانون ہو اور جمہوری پیشکش ہو، جو بھی ہو، جیسی عوام کی منشا ہو اس کے مطابق اسمبلیوں کو ترتیب دیں۔ اور مجھے امید ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ڈیفنس، جتنے بھی ڈیفنس کی سیکیورٹی کے ادارے ہیں، وہ ہماری اس گزارش کو ضرور توجہ سے سننا پسند کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم دیار غیر میں رہتے ہوئے اپنے ملک کے لیے اچھی تجویزیں بھیجیں تاکہ کل کو آنے والی تاریخ میں
ہمیں ضرور یہ انڈیکیٹ کیا جائے کہ وہ لوگ تھے جو دیار غیر میں رہ کے ہمارے ملک کے لیے اچھے مشورے، اچھی تجویزیں پیش کرتے تھے۔ جی ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے اس کا تقریباً وقت ختم ہو چکا ہے، اور جاتے جاتے ایک دو باتیں جو الارم نیوز کی جانب سے اس میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو اب الیکشن، ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کی جیت ہوئی ہے، اس سے ایک نیا دور بنا ہے، ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ پنجاب میں اب نون لیگ کی جو اعتماد تھا عوام کے سامنے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اب حمزہ کو بھی سٹیپ ڈاؤن کر کے آرام سے کوئی بغیر کسی ہیل وجت کے اقتدار کو منتقل کرنا چاہیے ان کے کینڈیڈیٹ کو، تحریک انصاف کو، اور شہباز شریف کو بھی اب اس پر غور کرنا چاہیے کہ باقی پارٹی کو کچھ نہیں جا رہا، ملک کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور اس کی تحریک کا بھی، ان کی جماعت کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اور جو نواز شریف کا بیانیہ تھا اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اور اب پارٹی میں تقریباً پھوٹ پڑ چکی ہے۔ یہ جو اصل بات ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو نون لیگ ہے اس میں بہت بڑی پھوٹ پڑ چکی ہے رات کی، جب سے یہ الیکشن کا رزلٹ سامنے آیا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کی اسی وقت شہباز شریف صاحب کو کال کرنا اور اس کے پیچھے جو راز کی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام بتائیں گے کہ کیا کیا باتیں ہوئیں، مگر اندرونی طور پر پارٹی میں بہت سارے تضادات پیدا ہو گئے، آپس میں ان کا جو ہے نا وہ کام خراب ہو رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے شہباز شریف کو اس اقتدار کی جو کرسی ہے اس کو لات مار کے سائڈ پہ کرنا چاہیے اور پارٹی کو بچانا چاہیے، اپنے بیانیے کو بچانا چاہیے۔ تو آخر پہ ایک بار پھر ہم پاکستان تحریک انصاف کو ان کی جیت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جو نون لیگ ہاری ہے اور انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور ہار کو تسلیم کیا، اور یہ الفاظ ان کے کہ ہم عوام کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں، اور بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ حالانکہ یہ 20 سیٹیں عمران خان صاحب کی تھیں اور اس میں سے نون لیگ کو 4 سیٹیں اور ملی ہیں، وہ 4 سیٹوں تو ان کو سمجھو مفت میں ملی ہیں، مگر پھر بھی یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا لیسن بھی ہے، سبق بھی ہے، اور ان کے لیے بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ پنجاب میں 20 سیٹوں پر ان کو صرف 4 سیٹیں ملیں۔ تو جی ناظرین، آخر پہ بٹ صاحب سے کوئی میسج عوام کے لیے ایک شارٹ سا میسج لیتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جی بٹ صاحب۔ جی سر، اب عوام نے تو اپنا فیصلہ دے دیا، اب سیاسی لوگ جو ہیں وہ بھی اپنا فیصلہ دیں، قوم کو مطلع کریں کہ آیا نیکسٹ کیا پوزیشن ہوگی، تاکہ یہ جتنے بھی منتشر ذہن ہیں وہ اپنے آپ کو پوزیٹیو سوچ میں رکھیں، کسی ہنگامے سے دور رہیں، کسی حادثے سے دور رہیں۔ تو بٹ صاحب آخر پہ ایک بس سوال کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جی، آپ چاہتے ہیں کہ نئے انتخابات ہوں؟ جی بالکل، ہم چاہتے ہیں، دنیا چاہتی ہے، پاکستان چاہتا ہے کہ ایک نئی گورنمنٹ بنے جو ایسی بنیادوں پہ ہو کہ جس میں قوم کی بقا اور اس کی بہتری کے پہلو موجود ہوں، اور جتنے بھی نمائندے ہیں وہ قوم کے لیے سوچیں، اپنی کرسی کے لیے نہیں۔ جی سر۔ تو جی ناظرین، بٹ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ فریش الیکشن چاہیے، الارم نیوز کی طرف سے ہم بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فریش جو عام انتخابات ہونے چاہیے۔ عوام نے بھی کل یہی فیصلہ سنایا ہے، تو پھر ان حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی ضد، انا اور اپنی جو اقتدار کی بھوک ہے اس کو ملک کے مفاد میں ترک کریں، اور ملک کی بہتری کے لیے اپنے ڈیسیجن لیں، اپنے فیصلے کریں، اور پاکستان کو ترقی کی راہوں پر مل جل کر گامزن کریں، اور پاکستان کے لیے اپنی جو چھوٹی چھوٹی انائیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی ضدیں ہیں اور فضول قسم کی خواہشیں ہیں اس کو ختم کریں۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔